Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की बुक मसीही हिंदुस्तान में के वाक़यात के लिए मोहतरम मीर लतीफ़ साहब जो कि अहमदी मेंबर हैं उस बुक का डिफेंड करेंगे, जो कि जाहिर सी बात है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की लिखी हुई है। और मोहतरम वॉटसन गिल साहब जो कि एक मसीही मेंबर हैं वो उसका रद्द करने की कोशिश करेंगे। तो हम दोनों को ही शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं और ख्वाहिश यही है कि सब लोग समझें और समझाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मोहतरम मीर लतीफ़ साहब से दरख्वास्त है कि वो बताएं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की तसनीफ बुक मसीही हिंदुस्तान में उन्होंने क्या वाक़यात बताए हैं कि जब पब्लिक में आ गए थे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, और उसके बाद वो कैसे कैसे सफर पे निकले। तो जैसे भी आप शुरुआत करना चाहें मोहतरम करें। शुक्रिया, जज़ाक। हाँ जी, मेरी तरफ से मीर लतीफ़ साहब, अमीर फैसल साहब और तमाम दोस्तों को आदाब, इस्लाम और खुदा ताला के मुक़द्दस और पाक नाम से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हाँ जी लतीफ़ साहब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। अमीर फैसल साहब, जब आप फरमाएंगे इंशाल्लाह हम फिर शुरू कर लेंगे बातचीत। आप इजाज़त दें तो फिर शुरू कर। जी मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए और बताएं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब की बुक मसीही हिंदुस्तान में कि वहां से वाक़यात शुरू कर दीजिए जहां से वो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पब्लिक में आ गए थे, वहां से उनका सफर कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, जो भी मिर्जा जी की बुक में लिखा हुआ हो प्लीज काइंडली आप बताएं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ग्रुप मेंबरान और चीफ एडमिन साहब और मोहतरम वाटसन गिल साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज की गुफ्तगू का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला मैं करूँगा और ये मैं बताऊँगा कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जो अपनी किताब में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब से फौत नहीं हुए और बाद में हिजरत करके हिंदुस्तान आए और फिर कश्मीर में फौत हुए। इस मौजू पर मैं अपने दलाइल पेश करूँगा, लेकिन आज की गुफ्तगू मेरे प्यारे भाई इस तरह होगी कि मैं बात जब करूँगा फिर उसमें कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वाटसन गिल साहब से गुजारिश है कि वो मेरे जो गुजारिशात हैं वो नोट करते जाएं, जहां उन्होंने कोई क्रिटिक करनी हो वो करें। और अगर इजाज़त दें तो पहले उनके एक दो छोटे छोटे जो सवालात हैं उनका भी जवाब दे दूं। एक तो उन्होंने मुर और एलो के मुतल्लिक़ कहा था कि ये इस्तेमाल नहीं होती अद्वियात के तौर पर, उसके मैंने हवाले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और बाकी जो है वो सारा रिलेटेड होगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कश्मीर आने और सलीब से निजात पाने के मुतालिक मेरा मज़मून। जी मौसम जो मैंने तरतीब बताई है, अगर उस पर किसी को एतराज़ नहीं है तो फिर मैं शुरू करूं अगर इजाज़त हो। नहीं मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, बिल्कुल नहीं, बहुत माजरत चाहूंगा मैं सर। पुरानी कोई बात नहीं होगी, पिछले सेशन की कोई बात नहीं दोहराई जाएगी। मसीही लोग ये मानते हैं कि वो सलीब पर फौत हो गए थे, 3 दिन वो मुर्दा हालत में रहे और वहां से जिंदा हो गए और वो पब्लिक में चले गए। अहमदीस मुस्लिम जैसे कि आप हैं, आप लोग ये मानते हैं कि वो जख्मी हुए थे, उनकी मरहम पट्टी की गई और 3 दिन बाद वो पब्लिक में आ गए। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही लोग, आप लोग कॉमन सहमत हैं, यानी कि एग्री है इस बात पर कि ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम पब्लिक में आ गए थे। मसीही लोगों का यह दावा है कि वो आसमान पर चले गए, मुसलमानों का भी यह दावा है, बट अहमदीज लोग ये कहते हैं, और वो भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के बुक को बेस बनाकर शायद
کہ عیسیٰ مسیح جی ہندوستان کی طرف آئے اور الٹیمیٹلی کشمیر تک آئے. سر یہاں سے بات چیت شروع ہوگی, یہی سیٹلڈ ہے. کیا موڈ تھا, کیا دوائی تھی, کیا ہوا تھا, وہ سب بیتی باتیں ہیں, ان کا کوئی ذکر نہیں. محترم بات چیت پلیز یہاں سے شروع کیجئے. شکریہ, جزاک اللہ. میں اب شروع کرتا ہوں اپنا دلائل جو ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم, سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کریم اور بائبل سے ایسے اشارے ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایسے مقام کی طرف ہجرت کریں گے جو پہاڑی علاقہ ہوگا, سرسبز ہوگا اور پرامن وہاں رہیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المومنون میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ ذات قرار مبین. اور اس کا ترجمہ ہے کہ ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی ہم نے ایک نشان بنایا اور ان دونوں کو ہم نے ایک بلند مقام کی طرف پناہ دی جو پر امن اور چشموں والا تھا. اور اسی طرح انجیل سے پتہ چلتا ہے, متی کی انجیل سے, میں آگے کی انجیل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, متی کی انجیل ہے, باب نمبر 12 ہے, آیت نمبر باب نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 12 ہے. فرماتے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو, اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف جائیں گے, یعنی پہاڑی علاقے کی طرف سفر کریں گے اور وہاں جا کے ان کو ڈھونڈیں گے. اور دوسرا یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, باب 10 یوحنا کی انجیل کا اور آیت نمبر 16, فرماتے ہیں, میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں, مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے, مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. تو یہ کام انہوں نے لازماً کرنا ہے. کرتا ہوں کہ حوالے انشاءاللہ میں بعد میں سارے بھیج دوں گا, اس کو پڑھ لیں. اب سب سے پہلا ہمیں جو ذکر ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہندوستان میں آنے کا, وہ ایک نہایت قدیم تاریخ ہے ہندوستان کی, اور اس کا نام ہے بھاویشیا پرانا. پرانا کہتے ہیں قدیم, اینشنٹ, یعنی کوئی پرانی جو ان کی ہے وہ تاریخ, اس میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بادشاہ کو جو کہ کشمیر گئے, انہوں نے ایک گورے رنگ کا جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, اور انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں, میں کنواری سے پیدا ہوا ہوں, میں خدا کا بیٹا ہوں. اور پھر ان کو بتایا کہ میں ایک ایسے دیش سے آیا ہوں, یعنی دوسرے دیش سے آیا ہوں, میں انڈین نہیں ہوں. تو یہ سب سے پہلا ملتا ہے تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. میں بتاتا ہوں کہ اس بیان کو قبول کیا ہے مسلمانوں میں سے بھی, اور باقی جو اقوام ہیں یا مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی قبول کیا ہے اس کو ایز اے اتھینٹک. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا طاہر القادری صاحب کا, انہوں نے کتاب لکھی ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے, اس کا نام ہے سیرت الرسل. اس کی جلد 6 میں انہوں نے اس کتاب کا اس کا حوالہ دیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 568 پر وہ فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوہ ہمالیہ سے آگے بلکہ کشمیر تک آنے کا ذکر پایا جاتا
کا इकरार करने के बाद वो लिखते हैं, एक मरतबा शकादिस हम तंग हमालिया से आगे होर देश गए। वहां पहाड़ों के दरमियान उस राजा ने सफेद पोस्ट गोरे रंगत वाले मुअज़्ज़ज़ शख्स को देखा और खुश होकर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं ईसा हूं, तुम्हारी मां से पैदा हुआ हूं। मैं सच्चाई की तालीम देने वाले मलीच यानी गैर आर्या गैर सामी धर्म की तालीम देता हूं। यह सुनकर राजा ने पूछा, धर्म के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ये सुनकर मसीह बोले, सच्चाई के ज़वाल पजीर होने और मलीच देश के हकानियत से दूर हो जाने पर मैं यानी मसीह अलैहिस्सलाम यहाँ आया हूँ। ए राजा, मेरे ज़रिए मलीचों के कायम किए हुए दीन की बातें सुनो, इसलिए ईसा मसीह मेरा नाम है। उन्होंने हवाला दिया है, अगर अब भी ना जागे, सफ़ा नंबर 58, बहवाला बोशिया परान। तो इन्होंने तस्लीम किया है। इसी तरह जो ये हैं अगर अब भी ना जागे के मुसन्निफ, उन्होंने तफसील से उनका जिक्र किया है। इनके भी मैं हवाले इंशाल्लाह साथ साथ मोहतरम। फिर इस मौजू पर बेशुमार किताबें लिखी हैं जिनमें जो है जिक्र किया गया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कश्मीर आने का और यहाँ फौत होने का यहाँ, और उसमें कदीम तरीन जो हैं कुतब उनके हवाले दिए गए हैं। मैं उनमें से कुछ का नाम पढ़ देता हूँ, फिर उनके हवाले भी भेजूंगा। किताब है जी, इफ जीसस डिड नॉट डाई अपॉन द क्रॉस, जज ई बी डॉकर, ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने लिखा है और इसके सफ़ा 77 पर वो इकरार करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कश्मीर में आना और श्रीनगर में फौत होना जो है वो सही हो सकता है। इस तरह लिखा है, डिड जीसस डाई ऑन द क्रॉस, ये डॉक्टर हुगे टोल स्वीडन के हैं। इन्होंने लिखी है 1928 में ये किताब लिखी है। इसमें भी इसी बात का जिक्र है, जीसस इन हेवन ऑन अर्थ। ये ख्वाजा नज़ीर अहमद साहब ने लिखी है, बड़ी मुफस्सल किताब है 1952 में। इसका अंग्रेजी भी और उर्दू तर्जमा भी है। इसमें बड़ी तफसील से उन्होंने हवाले दिए हैं इस बात के कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कश्मीर में फौत आए और वहाँ फौत हुए। बड़ी मैं हवाले इंशाल्लाह बाद में सारे लगा दूंगा। इसके बाद मोहतरम किताब है जीसस इन रोम, रॉबर्ट ग्रेव एंड जोशा पोद्रो ने ये किताब लिखी है। इसमें भी इस बात का जिक्र है। टॉम्ब ऑफ जीसस, इसके सफ़ा नंबर 68 पे जिक्र है। रोज़ाबल एंड अदर मिस्ट्रीज ऑफ कश्मीर, ये डॉक्टर यासीन साहिब हैं, उन्होंने लिखी है। ये कश्मीरी हैं खुद भी, 1972 में, उसमें भी इसका जिक्र है। द माइथ ऑफ क्रॉस, ये अजीजुल्लाह लाहौर से छपी हुई किताब है। ये पाकिस्तान से 1975 में छपी है। इसमें इन्होंने ये तो जिक्र नहीं किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर कश्मीर गया वगैरह, लेकिन इन्होंने इस पर दलाइल दिए हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत नहीं। उसके बाद है जीसस एंड मोसेस आर बरीड इन इंडिया बाय जैने मैकलोक, ये 1991 में छपी है। इसमें उन्वान से ही जाहिर है कि इसके मुराद है कि जीसस और मोसेस जो हैं वो उनकी कब्रें हैं वहां। जी, इसके बाद अल्लामा रजा रशीद साहब बड़े मारूफ हैं उलमा में से। इन्होंने अपनी तफसीर जो कुरान की लिखी है उसके अरबी जो वर्शन है उसके सफ़ा 42 और 43 पर जिल्द शशम है, उसमें मिर्ज़ा साहब का हवाला दे के इन्होंने कहा, तस्लीम किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शहर श्रीनगर जाना और कश्मीर में वफात पाना अकल व नकल के खिलाफ नहीं है। इसी तरह जीसस डाइड इन कश्मीर,
یہ فائبر کائزر کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اس بات کا، اس کا صفحہ 95 ہے، 96 ہے، 97 ہے، 98 ہے، اور آگے سارا اس بات کا ذکر ہے کہ بلکہ انہوں نے ان کی اولاد کا بھی ذکر کیا، اس کی فوٹو دی ہے میاں بشارت صاحب کی، اور ذکر کیا ہے کہ وہ کشمیر اولگر کیسٹن جرمنی کے رہنے والے اسکالر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے جیسس لیوڈ ان انڈیا، اس میں بھی انہوں نے باحوالہ ہر چیز کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کشمیر میں فوت ہوئے اور وہاں ان کی قبر ہے، اور اس میں دلائل دی ہیں، انشاءاللہ حوالے میں لگا۔ بڑے معروف اسکالر، ان کا نام ہے ڈاکٹر فدا حسین، ہے فدا حسنین۔ ان کے اہمیت اس لیے ہے کہ یہ کشمیر میں جو آرکیالوجی کا محکمہ ہے اس کے ڈائریکٹر تھے، جن کتابوں اور جن سورسز پر ان کو رسائی تھی دوسروں کو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس شعبہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں اسی موضوع پر۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے ایک یہودی جو رابی ہے اس کی شراکت سے، اس کا نام ہے 5th گاسپل۔ اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یوز آصف اور جیسس جو ہیں وہ ایک ہی شخص ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے حوالہ دیا ہے تاریخ نادری کا، تاریخ کشمیر ملا نادری کا، جو سب سے قدیم وہ ہے اس کی تاریخ کی کتاب کشمیر کے متعلق۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلے کا ذکر کیا ہے جب اس پہ جھگڑا پیدا ہوا کہ جو ٹومب آف جیسس ہے یا ٹومب آف کیا اس کا نام ہے جی اپنا یوز آصف، اس کی متولیت کے متعلق جھگڑا ہوا، تو وہ جھگڑا اس وقت کی ہائی کورٹ میں گیا، جن کے مفتیوں نے باقاعدہ ہیرنگ کر کے یہ فیصلہ دیا کہ یہ شخص جو یہاں مدفون ہے، نمبر 1 وہ خدا کا نبی ہے، نمبر 2 پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں فلاں کو اس کی تولیت جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور صرف یہی حقدار ہیں اس چیز کے کہ وہاں جو چڑھاوے وغیرہ چڑھتے ہیں اس کو اکٹھا کرنے اور اس کو خرچ کرنے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہاں 2 پتھروں پر پاؤں کے نشانات تھے، جو کہ لوگ وہاں موم بتیاں جلاتے تھے جیسا کہ مزاروں پر جلائی جاتی ہیں، تو موم کی وجہ سے وہ دب گئی تھی، انہوں نے وہ صاف کروایا اور اس کو پھر اس پر تحقیق کی، اور ان کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کا مزار ہے جس کو صلیب دیا گیا تھا اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تھے، اور اسی کی یاد میں کسی ماہر نے یہ بنائی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جس نے بھی یہ پتھروں پر پاؤں کے نشان بنائے ہیں، جس ماہر نے بھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بنائے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے بنائے ہیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد۔ جب ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے تو پھر بتایا جائے کہ وہ کون سا نبی ہے جو یہاں مدفون ہے۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مقبرہ جو ہے، یہ قبر جو ہے، یہ شمالن جنوبن نہیں بلکہ شرقن غربن ہے،
اسلامی قبریں جو ہیں وہ شمالن جنوبن بنتی ہیں، جو بنی اسرائیل کی قبریں ہیں وہ شرقن غربن بنائی جاتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جس کی یہ قبر ہے وہ کوئی بنی اسرائیلی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ نمبر 1 کسی نبی کا قبر، یہ ایک کسی نبی کی قبر ہے، نمبر 2 یہ بنی اسرائیلی نبی کی قبر ہے، نمبر 3 اس کو جس کی بھی قبر ہے اس کو صلیب دیا گیا تھا، اور پوری تاریخ میں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کو صلیب نہیں دیا گیا، یعنی صلیب پر نہیں چڑھایا گیا۔ اب میں وہ حوالے لگاتا ہوں اور اس کے بعد میں مزید کچھ محترم، اس میں نے چند حوالے لگائے ہیں جس میں انہوں نے ان کی تصویریں بھی دی ہوئی ہیں اور ان کتابوں کی ٹائٹل پیج بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اصل جو سورسز ہیں ان کے بھی اس میں انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں، جس کا چاہے وہ دیکھ لے۔ یہاں میں وہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ان کی کتاب سے لگا دیتا ہوں، وہ بھی دوست پڑھ۔ محترم، یہ کتاب ہے ففتھ گاسپل، اوپر نام لکھا ہوا ہے، یہ اس میں پوری اس کی ہیرنگ ہے، اور یہ ابھی اس فیملی کے پاس اب بھی موجود ہے یہ فیصلہ۔ محترم، بات یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی سوائے مرزا اپنا خواجہ نذیر احمد صاحب کے، وہ بڑی مفصل کتاب ہے، میں نے صرف اس کا حوالہ دے دیا ہے، سوائے ان کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مرزا صاحب کا پیروکار ہو، اور اس کی تردید میں کوئی حوالہ ایسا پیش نہیں کروں، ایسا قبول نہیں کروں گا جو کہ ان لوگوں کا ہو جن کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ ان کا عقیدہ کا بیان ہوگا، نہ کہ کوئی تاریخی ثبوت۔ لیکن میں نے ان لوگوں کے حوالے پیش کیے ہیں جو کہ حضرت مرزا صاحب کا ان میں سے ایک بھی پیروکار نہیں ہے، نہ ان کا ہم مذہب ہے، نہ ان کا ہم عقیدہ ہے۔ جس وقت مرزا صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی تھی جس میں پرٹیکولر نشاندہی کی ہو کہ یہ مقبرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اس تحقیق کو پہلی مرتبہ حضرت مرزا صاحب نے پیش کیا، باقی تمام کتابیں بعد میں لکھی گئیں، اور انہوں نے پیش گوئی کی تھی مرزا صاحب نے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اس عقیدہ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن میں ایک دو اور کتابوں کا حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے جیسس اوبر لفٹ ڈی کروئسنگ، یہ جرمن ترجمہ ہے، یہ کوئی انڈین عالم ہیں دیویا نند، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان آئے اور صلیب پر ان کی وفات نہیں ہوئی، اور وہ کشمیر بھی آئے اور کشمیر میں آ کر وہ فوت ہوئے۔ یہ کتاب ہے، یہ بھی ایک عیسائی عالم نے لکھی ہے، فوکس آن جیسس ایسے ان کرسٹیولوجی اینڈ سوٹریولوجی، مصنف کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس کے باب 16 پیج نمبر 153 پر وہ لکھتے ہیں کہ شروع سے ہی اس بات پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں یا نہیں، مردوں سے زندہ ہوئے ہیں یا نہیں، یا ان کی صلیب پر وفات ہوئی ہے یا نہیں۔ میں ایک دو
صفوں کی فوٹو کاپی تصویر لگا دیتا ہوں. بھی انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آئے ہیں کشمیر میں اور انڈیا میں. آخر میں حضرت مرزا صاحب کی ایک عظیم الشان پیش گوئی پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں گیا، نہ کوئی آسمان سے اترے گا. وہ پیش گوئی اس طرح ہے، اور کتاب کا نام ہے تذکرۃ الشہادتین. اس کا صفحہ نمبر 67 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 20 میں یہ پیش گوئی درج ہے. فرماتے ہیں ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گی. تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا. تب دانشمند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید ہو کر اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے. تو اب دیکھیں یہ پیش گوئی کتنی عظیم و شان طریقہ سے پوری ہوئی ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 125 سال پہلے مرزا صاحب نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیش گوئی بیان کی. مگر آج تک کسی نے 3 جنریشنیں گزر گئی ہیں، 3 نسلیں گزر گئی ہیں، کسی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا، نہ آئندہ دیکھے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو بات کی تھی وہ حق تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دی کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں. اور آج ایک کثیر تعداد علماء کی ہے، مسلمانوں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی اور یہودیوں میں سے بھی، جو تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، نہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ صلیب پر فوت ہوئے ہیں، اور نہ عیسیٰ ابن مریم نے دوبارہ آنا ہے، بلکہ وہ فوت ہو چکے ہیں. اور اس سے پہلے اس کا کہیں کہیں ذکر ملتا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا یا کچھ، لیکن آج یہ پیش گوئی عظیم و شان طریقہ سے پوری ہو رہی ہے. اگر کسی کو دوست کو کوئی سوال ہو یا محترم انہوں نے کوئی اس پہ تنقید کرنی ہو تو بندہ حاضر ہے. حوالے میں نے لگا دیے ہیں، تفصیل سے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ. بات سے میں نے قدیم جو حوالے ہیں ان کی نہیں پڑھی، ان کے چونکہ حوالے لگا دیے ہیں، دوست خود پڑھ سکتے ہیں، اور محترم واٹسن گل صاحب بھی خود ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. شکریہ. اب 100-150 کے قریب کتاب ایسی لکھی جا چکی ہے اسی موضوع پر. ہاں جی، مجھے اجازت ہے. اگر میر لطیف صاحب ختم کر چکے ہیں تو میں اجازت چاہوں گا اور بندہ بولوں گا. اگر تو کلیئر ہو گیا تو مجھے اجازت دیجیے، صرف اشارہ کر دیجیے کہ میری باری ہے. تو شکریہ. محترم واٹسن گل صاحب، محترم میر لطیف صاحب، محترم میر لطیف صاحب لگ بھگ 30 منٹس بات چیت کر چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ بتا چکے ہیں. اب آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بک مسیح ہندوستان میں کیا کچھ آپ نے پڑھا ہے، کیا لکھا ہے مرزا صاحب نے ان کے سفر کشمیر تک اور ان کی خبر تک، ان کی وفات تک، وہ آپ بتا دیجئے. اور ہماری طرف سے آپ کو پورے 30 منٹ سے ایز اے نیوٹرل ایڈمن، اس سے کم میں آپ ہوتے ہیں فارغ تو بہت اچھی بات ہے. شکریہ. ہاں جی، خداوند یہوہ پاک کی سلامتی آپ سب پر ہو.
میں آخری جو میسج تھا میر لطیف صاحب کا اس سے شروع کروں گا. انہوں نے کہا کہ جناب مرزا صاحب کی جو پیشن گوئی ہے وہ پوری ہوئی, اور وہ پیشن گوئی کیا تھی کہ اتنا ٹائم ہو گیا اور مسیح ابن مریم جو ہے وہ نہیں آئے اور نہ آئیں گے, یعنی جنہوں نے آنا تھا وہ نہیں آئے اور 100 سال ہو گئے وہ نہیں آئے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی, کیونکہ مسیح ابن مریم کی جو آنے کی پیشن گوئی تھی وہ دنیا کے آخر تک تھی, یعنی دنیا کا جو اینڈ ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی, تو ان کی یہ پیشن گوئی تو پوری نہیں ہوئی. نہ کوئی اس کے اوپر کلیم کر سکتا ہے کہ مسیح ابن مریم مرزا صاحب کی پیشن گوئی پوری ہوئی, کیونکہ ابھی تو دنیا باقی ہے اور ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ آگے دنیا جو ہے 1 سال کے لیے باقی ہے, 1000 سال اور باقی ہے, یا 1,00,000 سال باقی ہے, ہمیں نہیں پتا. لہذا مرزا صاحب کی یہ پیشن گوئی قطعی طور پر غلط ہے. ہاں یس, مسیح ابن مریم کی ایک پیشن گوئی پوری ہوئی ہے, اس کو دیکھیں آپ. متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 22, 23, 24 آیت پڑھیں. اس میں خدا تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا, مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے. اس وقت اگر تم سے کوئی کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا, کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اب یہ پیشن گوئی جو ہے یہ پوری ہوئی ہے, اور اس کے لیے میں احمدی دوستوں کا بڑا مشکور ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی کا مشکور ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اگر وہ نہ آتے اور وہ کلیم نہ کرتے کہ وہ مسیح ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی یہ پیشن گوئی جو تھی یہ پوری نہ ہوتی. لیکن اس پیشن گوئی نے پورا ہونا تھا, ان کے ایک ایک جملے نے, ایک ایک لفظ, ایک ایک نقطے نے, ایک ایک شوشے نے پورا ہونا تھا. تو یہ 2000 سال پہلے جو بات کر کے گئے, آج میری آواز سننے والے جو دوست ہیں, مسلمان ہوں, احمدی ہوں, مسیح ہوں, وہ سن رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم نے 2000 سال پہلے متی 24 باب کی 22, 23 آیت میں یہ کہا تھا کہ میرے نام سے جھوٹے مسیح آئیں گے. اور آپ نے دیکھا مرزا غلام احمد قادیانی سمیت بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا. امیر فیصل صاحب میں تو 30 منٹ میرا نہیں خیال ہے کہ میں لگاؤں گا, میں جلدی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتاب ہے مسیح ہندوستان میں, اس سے یعنی میں کیا کہوں, میں ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا جو بری لگے. وہاں گئے ہی نہیں, کیونکہ وہاں وہ ساری باتیں ان کے جواب ہم دے چکے ہیں, اور یہ ہماری جماعت احمدیہ کے دوستوں کی ہوشیاری ہے کہ وہ ہر دلیل پر جہاں وہ اپنے آپ کو کمزور نظر آتے ہیں اس سے ایک نئی دلیل بناتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی حوالے سے انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. جتنی بھی کتابوں کا انہوں نے ذکر کیا یہ بات کی, اور نئی کتابوں کا ذکر کیا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مرزا صاحب اور یہ جماعت احمدیہ ایک امیر جماعت ہے, یہ بلینرز ہیں, یہ بلینر اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بہت امیر جماعت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے ضرورت پڑے تو میں پاکستان میں کسی بھی شخص کو 200-400 یورو دے کے, جو کہ 25-30-40 ہزار بنے, تو میں کوئی کتاب کسی کے نام سے بھی لکھوا لوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ مرزا صاحب کی, یہ جماعت احمدیہ کی فنڈنگ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. جو 2-4 چیزیں مجھے نظر آئیں, باقی تو صرف کتابوں کی انہوں نے بات کی. متی 18 باب اور اس کی 12ویں آیت کا ذکر کیا. یعنی مسیح نے کہا تھا کہ وہ بھیڑوں کی تلاش میں جائیں گے, اور یوحنا جو تھا اس کا 10 باب اس کی 16ویں آیت, ان میں یہ ذکر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی غلط ہے یہ دعویٰ. ٹیکنیکلی دعویٰ کیسے غلط ہے کہ مسیح نے کہا تھا کہ وہ بھیڑوں کی تلاش میں آئے ہیں, کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں, اور وہ کھوئی ہوئی جو بھیڑیں تھیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو انڈیا میں پڑی, کیونکہ یہ بات تو آج کے دور میں بھی جو لوگ ہیں, جو ہمارے ہسٹورینز ہیں, جو ہمارے مورخ ہیں, جو تاریخ دان ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ جو 10 قبیلے گم ہو گئے تھے اسرائیل کے, وہ 10 کے 10 انڈیا کی طرف نہیں گئے ہیں. ان میں ایتھوپیا میں بہت سارے قبائل ہیں, ان میں کچھ یورپ کی طرف آئے ہیں, تو یہ مختلف جگہوں پر گئے ہیں. اگر یہ بات میری ابھی بھی آج کے دور میں بھی غلط ثابت کر دیں تو میں مان لوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا قطعی نہیں ہے. جو 10 قبیلے گئے ہیں وہ سارے انڈیا میں نہیں گئے ہیں. انڈیا میں 2 سے 2.5 قبیلے جو تھے وہ انڈیا کی طرف گئے ہیں. ایک ٹیکنیکل غلطی یہ دعوے کی. دوسری اس سے بڑی ٹیکنیکل غلطی وہ یہ ہے
کہ اگر مسیح ابن مریم کے دعوے کا جیسے یہ کہتے ہیں جی وہ بھیڑوں کی تلاش میں گئے تھے اس لیے وہاں گئے تھے، تو کیا انہوں نے بھیڑیں تلاش کی؟ یہ کیسا نبی ہے مسیح ابن مریم کہ جو بھیڑوں کی تلاش میں گیا اور 2000 سال ہو گئے آج بھی بھیڑیں جو ہے وہ نہیں تلاش ہوئی. آج بھی اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں وہ آج بھی تلاش نہیں ہوئی ہیں. آج کے دور میں 24 تاریخ ہے آج بھی تلاش نہیں ہوئی ہیں. آپ جا کے پتہ کریں ان کو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسیح ابن مریم جو تھے وہ ایک ناکام نبی تھے. یہ بات ہے. یہ سب غلط بیانیاں ہیں، یہ سب لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. مسیح ابن مریم نے کھوئی ہوئی بھیڑوں سے مراد ان کی یہ تھی کہ دنیا میں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اپنے نبی سے، یعقوب سے، جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، کہ وہ اس کی اولاد کو برکت دے گا، اور وہ ان کی جو کھوئی ہوئی بھیڑیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں چلی گئیں، تو مسیح ابن مریم کے خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں ان کو اس نے تیار کیا. اس نے کہا کہ جاؤ دنیا کے کونوں میں وہ کلام یا وہ میسج جو وہ لے کے آئے تھے وہ پھیلاؤ، یعنی انجیل کو پھیلاؤ. تو ٹیکنیکلی جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ غلط ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ اگر گئے اسرائیل کی طرف، انڈیا کی طرف، تو انہوں نے کون سی بھیڑیں تلاش کی؟ کوئی بھیڑیں تلاش نہیں کی. انہوں نے کون سا پیغام دیا؟ مسیحیت کا پیغام دیا؟ تو نہیں، مسیحیت کا پیغام تو بعد میں ان کے شاگرد لگے گئے. انہوں نے بدھزم کا پیغام دیا. کیوں بدھزم کا پیغام دیں گے؟ کیونکہ وہ تو اسرائیل کی طرف سے آئے تھے. تو یہ ٹیکنیکل اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جن کی تحقیق اگر کریں نا ایک ایک پوائنٹ کے اوپر، تو یہ غلط ثابت ہوتے ہیں قطعی طور پر بھی. اچھا، میر لطیف صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا کہ جی ان کو اپنا کسی پرانے لٹریچر کے اندر میرے خیال نے ذکر کیا پرانا کا، کہ کوئی انڈین اسکرپچر جو تھا اس نے یہ بتایا کہ جناب مسیح ابن مریم کہیں وہاں پر گئے، اور کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں مریم کماری سے پیدا ہوں. ٹیکنیکلی غلط. عیسیٰ کا نام مسیح کے 600 سال بعد قرآن نے ان کو عیسیٰ پکارا ہے. مسیح ابن مریم جو تھے وہ عبرانی یعنی بیک گراؤنڈ سے تھے، لیکن ایرانی زبان بولتے تھے، یہودی تھے، یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کو وہاں یشو کہا جاتا تھا. ان کا نام جو بائبل میں لکھا گیا ہے، 2 نام الگ الگ جگہ پر، ایمینویل مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے، اور مسیح مسا کرنے والا تھا وہ. تو عیسیٰ تو بائبل میں کہیں کہا ہی نہیں گیا، اور نہ اس کا کوئی مطلب بنتا تھا عیسیٰ اپنے آپ کو متعارف کرانا، کیونکہ اس وقت تو مسیح زندہ تھے. اور مسیح، اب میں مثال کے طور پہ اگر کسی ملک میں جاتا ہوں تو میرا نام تو واٹسن ہی رہے گا، چاہے میں جرمنی میں جا کے لوگوں کو بتاؤں یا جاپان میں جاؤں یا بلتستان میں جاؤں یا کہیں بھی جاؤں گا، میرا نام واٹسن ہی رہے گا. مجھے اگر 200 سال بعد کوئی میرے کسی اور نام سے کوئی پکارے گا تو وہ وہاں کی بات ہے. تو عیسیٰ کا نام قرآن نے اس کو دیا ہے 600 سال بعد. تو ٹیکنیکلی یہاں پر بھی غلطی کہ جی مسیح ابن مریم اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ جی میں عیسیٰ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط ہے. کتابوں کے حوالے سے جو مرزا صاحب نے کتابوں کا جو ذکر کیا تھا، ان میں مرزا صاحب نے ایک ذکر کیا تھا اپنا ٹریول ان دا مغل امپائر. یہ کتاب لکھی تھی فرینکو برنائر نے. اس کتاب کا میں پہلے بھی وہ اسکرین شاٹ بھیج چکا ہوں، ابھی بھی بھیجوں گا بعد میں. یہ اگر آپ لکھیں گے گوگل کے اوپر تو ٹریول ان دا مغل امپائر، یہ وہ 16ویں صدی میں ایک فرینچ ڈاکٹر تھے جو وہاں گئے، اور یہ مغلیہ خاندان کے وہ میرے خیال جہانگیر کے یا کسی اس کے ڈاکٹر بھی تھے، اور یہ وہاں سیاح تھے، یہ گھومنے گئے. انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 429 اور 430 کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ ان کو وہاں پر اسرائیل کے لوگوں کے رہنے سہنے کا کچھ نظر آیا ہے، کیسے جیسے لوگ اسرائیل سے کوئی لوگ جو ہے، یہودی لوگ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے موسیٰ کی قبر ہے یہاں پر. عیسیٰ کا تب بھی ذکر نہیں کیا انہوں نے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کتاب میں عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے. موسیٰ کی قبر ہے، کوہ سلیمانی ہے، شاید سلیمان بادشاہ یہاں آئے ہوں، اس طرح کی بونگیاں ہماری. لیکن یہ تو ڈن ہے کہ یہودیوں کے 1-2 قبائل، اسرائیل کے 1-2 بھیڑیں، 1-2 قبائل جو ہیں وہ وہاں گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس نے وہ دیکھ کر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے
ان کی کتاب جو لگا دی. اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک رشین جو ہے ان کو کسی اور کتاب میں وہ کیا. میں نے پچھلی دفعہ ذکر بھی کیا تھا, میں پھر اس کی کتاب کا وہ لگا دوں گا اس میں. نکولائی نوٹووچ اس کا نام تھا, اور وہ ایک رشین جرنلسٹ تھا. وہ وہاں آیا. ہمارا یہ ماننا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ مرزا صاحب کی جو جماعت تھی یا مرزا صاحب کے ٹیم نے ان کو گھیرا, اور انہوں نے ایک کہانی گھڑی کہ جناب میں وہاں گھوڑے پر تھا, میرا گھوڑا گر گیا, اور مجھے وہاں سے ہمالیہ یہ جو اپنا خانقاہیں ہوتی ہیں ان کی, مونسٹریز ہوتی ہیں ان کی بدھزم کی, ان میں سے ایک مونسٹری ہے, اس کا نام ہیمس نام ہے اس کا, اس میں مجھے وہ لے گئے. اور ادھر مجھے پتہ لگا کہ جی جیسس کرائسٹ جو تھے وہ کبھی یہاں آئے تھے, انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے. یہ مرزا صاحب نے کہا. اچھا, مرزا صاحب نے جس کتاب کا ذکر کیا اس میں انہوں نے مسیح ابن مریم کا وہ ذکر کیا جب مسیح ابن مریم 13-14 سال کے وہ وہاں آئے, وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے بدھزم کی, اور پھر وہ واپس اسرائیل آ گئے. تب بھی نہیں وہ کشمیر میں مرے. لیکن مرزا صاحب نے ان کا بھی ذکر کیا, اور انہوں نے یہ کہا مرزا صاحب نے کہ جی باقی سب ٹھیک ہے. باقی میں ان سے اس بات سے, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نکولائی نوٹووچ سے اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ وہاں نہیں مرا بلکہ وہ جا کے اسرائیل میں مرا. تو جب ان کے آپس میں ہی کانٹرڈکشنز ہیں, جبکہ آپس میں ہی ان کے اختلافات ہیں, تو یہ تو پھر ساری مونگی باتیں ہوگی نا. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. یہ اور جتنی انہوں نے کتابیں وہ کی ہیں, نذیر میر صاحب نے جتنی بھی کتابیں ابھی جن کا ریفرنس دیا ہے, ان میں سے مرزا صاحب نے جو کتابوں کا ذکر کیا تھا وہ ایک تو تھی اپنا عین الحیات, اور ایک کتاب تھی اس کا میں نام بھول گیا, کمال الدین اتمام النعمت. اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں, میں وہ لنک کر دوں گا ان کتابوں کے. ان کتابوں کا ذکر کیا مرزا صاحب نے کہ جی وہ یوسف آصف جو تھے وہ اصل میں مسیح تھے. اب جب آپ انہی کتابوں کو دیکھ لیں, انہی کتابوں کو پڑھ لیں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, ابھی بھی میں ان کو بھی لنک کر دوں گا ان کتابوں کو بھی. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کتابوں میں جب یہ لکھا ہو کہ وہ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے, اور وہ کتاب وہ قبر میں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے, ابھی تک ان کا کتبہ لگا ہوا ہے, لیکن یہ دوست احمدی دوست ہیں وہ مضر ہیں, اصرار کرتے نہیں مسیح ابن مریم کی قبر ہے. ارے بھائی وہ یوسف آصف کی قبر ہے. یوسف آصف ایک بادشاہ کا بیٹا تھا. وہ ہمیں کیسے پتہ لگا؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمیں جس کتاب کا ذکر کیا تھا ہم نے وہ کتاب پڑھی, تو ہم کیسے یہاں پر غلط ہو گئے؟ میرے خیال اتنے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ جتنی بھی کتابوں کا ذکر کیا, اگر ہر سنڈے کو یہ بیٹھے آدھا گھنٹہ ہم ہر ایک کتاب پر ان کو غلط ثابت کر کے بتائیں گے کہ یہ آپ کی کتاب میں یہ غلط ہے. بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی کہ یہ بھی عجیب ہے کہ میر لطیف جو ہیں, انہوں نے جب میں بائبل سے ثابت کر رہا تھا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں بلکہ سلیپ پر نہیں مرے, تو جو ترازو تھا میر لطیف صاحب کا وہ اس بات پہ تھا کہ جی وہ فلاں جو ہے جس نے انجیل میں یہ لکھا ہے, فلاں جو ہے اس نے انجیل میں یہ لکھا ہے, تو وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. کس وقت؟ مسیح جب سلیپ پر مرے تو جی وہ تو موجود نہیں تھے. لیکن حیرت مجھے ہوئی ہے کہ میر لطیف صاحب نے بھی جتنی بھی کتابیں مجھے بتائی ہیں وہ ساری کتابیں مسیح کی جو آسمان پر جانے کے بعد سے 1800-1900 سال بعد لکھی گئی ہیں. تو ان کی وہ گواہی ٹھیک ہے جو ان کو اچھی لگتی ہے, لیکن جو میں گواہی دے رہا تھا لوکا کی انجیل, متی کی انجیل, اس میں ان کی دلیل یہ تھی کہ جی وہ انہوں نے کب دیکھا مسیح کو سلیپ پر مرتے ہوئے. یعنی ان کی دلیل جو ان کو سوٹ کرتی ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو غلط ثابت کرتے ہیں, اور اپنی وہ دلیلیں ان کتابوں سے دے رہے ہیں جو 1800 سال بعد 1900 سال بعد پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی کتابیں لکھی, مرزا صاحب کے اس میں دیکھا انہوں نے, اور مرزا صاحب ظاہر ہے امیر شخص تھے, انہوں نے امیر بھی کیسے تھے وہ اس کے اوپر بھی کبھی ڈسکس کریں گے, میں بتاؤں گا مرزا صاحب امیر کیسے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں سر, یہ ابھی یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, میں نے بند کر دیے. اب میں درخواست کروں گا میر فیصل صاحب, سوری میر لطیف صاحب, اب آپ یہ کوئی بات کرنا چاہیں تو. تھینک یو. شکریہ محترم. میں
اب آپ کے چند باتوں کا جواب دوں گا. پہلا تو الزام آپ نے یہ لگایا ہے کہ جی یہ بہت دولت مند جماعت ہے, یہ ساری کتابیں انہوں نے لکھوائی ہیں, لیکن آپ نے کوئی اس کا ثبوت نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جن کتابوں کے حوالے ان مصنفین نے دیے ہیں وہ تو تمام کی تمام حضرت مرزا صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی ہیں. اب یہ جو ہے بھوشیہ پرانا, یہ تو 115 میں اس پرنٹ ہوئی ہے, یہ 115 میں لکھی گئی ہے, یعنی 115 AD میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ بھی مرزا صاحب نے لکھوائی ہے, بتائیں. دوسری بات آپ نے یہ کی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دنیا کے آخر میں آنا ہے. محترم, آپ کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں ابھی ان میں سے بعض زندہ ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا. یہ متی میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ مرکز میں بھی لکھا ہوا ہے. تو آپ تو فرما رہے تھے انہوں نے دنیا کے آخر میں آنا ہے. پھر آپ کی جو بائبل ہے جس کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں, وہ تو لکھ رہے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے. یہ یوحنا کا خط ہے, پہلا خط. اس میں یہ اقرار کیا گیا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے, یوحنا کے خط کے باب 2 میں. دوسری بات یہ ہے, آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مسیح آئے گا, آپ کی کتابوں میں محترم یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب مسیح آئے گا دوسری دفعہ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ واپس فلسطین میں آباد ہو جائیں گے. اور قرآن کریم میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, دونوں اس بات پر متفق ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ جب آخر والا وعدہ آئے گا تو ہم ان کو واپس لے آئیں گے, بنی اسرائیل کو, اس میں فلسطین میں. یہ میں دیکھیں جی, یہ اردو کتاب ہے خداوند مسیح کی آمد ثانی. محترم, یہ جو کتاب ہے خداوند مسیح کی آمد ثانی, اس کے صفحہ 45 پر جب یہ اصل کتاب لکھی گئی تھی وہ انگریزی زبان میں تھی, یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. تو اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے صفحہ 44 پر لکھا ہے, اسرائیل کی اپنے وطن میں واپسی کے متعلق یہ پیش گوئیاں ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ان سے پہلے انہوں نے پیش گوئیاں دی ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو بنی اسرائیل جو واپس فلسطین میں آ جائیں گے. لیکن مسیح کی دوبارہ آمد کے وقت ان پیش گوئیوں کا آخری حرف تک پورا ہوگا. اب جو ترجمہ کر رہا ہے وہ لکھ رہا ہے کہ اس کتاب کی تحریر کے بعد بنی اسرائیل اپنے آبائی وطن میں واپسی کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے. یہودی دنیا کے کونے کونے سے اپنے ملک اسرائیل میں آ گئے ہیں. تو اب دیکھیں, آپ کے جو علماء ہیں وہ تو اقرار کر رہے ہیں کہ یہ پیش گوئیاں جو ہیں وہ اس وقت پوری ہوں گی, یعنی فلسطین میں یہودیوں کے واپسی کی, جب مسیح دوبارہ آئیں گے. تو اب تو دوبارہ آ چکے ہیں اور یہ اقرار کر رہے ہیں آپ کے جو علماء ہیں کہ اس کتاب کی تحریر کے بعد بنی اسرائیل کی اپنے آبائی وطن میں واپسی کی پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں. یہودی دنیا کے کونے کونے سے اپنے ملک اسرائیل میں واپس آ گئے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ ابھی مسیح تو آیا نہیں لیکن پیش گوئیاں پہلے ہی پوری ہو گئیں, جبکہ انہوں نے اس وقت پورا ہونا تھا جبکہ مسیح نے آنا تھا اور اس کے بعد پوری ہونی تھی. اب مرزا صاحب کے آنے کے بعد بنی اسرائیل واپس آئے ہیں. بتائیں, جھوٹی ہوئی ثابت, پیش گوئی کہ سچی ثابت ہوئی؟ مسیح کا وقت یہی ہے. میں مزید آپ کی خدمت میں حوالے پیش کرتا ہوں جس میں مسیح نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میں جن لوگوں سے مخاطب ہیں ان کے زندہ رہنے کے, زندہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ پیش گوئیاں پوری ہو جائیں گی ان کے آنے.
محترم لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا متی کی کتاب کا باب 24 کا، ان کے دوبارہ آنے کی پیش گوئیاں، ہم اس بات سے انکار تو نہیں کرتے کہ جھوٹے مسیح نہیں آئے، بھری پڑی ہے تاریخ، لیکن سچے مسیح سچوں کی نشانی یہ بائبل نے بیان کی ہے کہ ان کی پیش گوئیاں پوری ہوتی ہیں، اور مرزا صاحب نے پیش گوئی کی کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا، اور پھر وہ پیش گوئی جو ان کی آمد کے بعد پوری ہونی تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کے آنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں پوری نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی، یعنی وہ نسل جن سے وہ مخاطب تھے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، لیکن اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیں وہ تو فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آ جاؤں گا، یعنی جن سے وہ مخاطب ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ابھی آخری وقت نہیں آیا۔ میں نے گزارش کی ہے اس میں یوحنا کے خط میں لکھا ہوا ہے، پہلے خط میں یا دوسرا، ایک سیکنڈ میں ذرا دیکھ لوں پہلا ہے یا دوسرا ہے، کہ اس وقت جب یہ خط لکھا گیا ہے اس وقت کو آخری زمانہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جی کہ جی مسیح کا نام جو ہے وہ تو یسوع تھا، لیکن یہاں عیسیٰ نام تو صرف قرآن میں آیا ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عیسیٰ قرآن کریم سے پہلے ہی عرب دنیا میں رائج تھا۔ باقی آپ نے کہا کہ نام کبھی نہیں بدلتا، یہ بھی آپ کی بات غلط ہے۔ اب نام یشوع تھا، وہ جیسس کیسے ہو گیا؟ نام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھائی تھے ان کا نام تو یعقوب تھا، اور آپ کے انگریزی ترجموں میں ان کا نام جیمز آیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں یہ تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ جیمز جو ہے یعقوب کا کوئی ایک لفظ بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ یعقوب کا جیمز ہونا بتاتا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کے نام بدل جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یعقوب کا خط ہے اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں، تو اس میں اوپر اس کا ہیڈنگ لکھا ہوا ہے، اردو ترجموں میں ہے یعقوب کا خط، لیکن جو اس کے ترجمے ہیں انگریزی یعنی کنگ جیمز ورشن، اس میں لکھا ہوا ہے نام بدلا ہے کہ نہیں بدلا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں تاریخ ناظری جو ہے یہ حضرت مرزا صاحب کے کسی حواری نے لکھی ہے؟ بھوشیہ پرانا جو ہے وہ کسی حضرت مرزا صاحب کے حواری نے لکھی ہے؟ جو تخت سلیمان ہے کشمیر میں، اس کی سیڑھیوں پر جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جن کی فوٹو میں نے بھجوائی ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کے کسی حواری نے لکھی ہیں۔ یہ کتابیں تو حضرت مرزا صاحب سے بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، اور میں نے حوالہ بھجوایا ہے کہ آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلیبی موت سے بچنے کا جو نظریہ ہے اور ان کی صلیبی موت پر نہ مرنے کے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں وہ شروع سے ہی پیدا ہو گئے تھے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں ہوئی ہیں؟ یہ حضرت مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے کہ لوگ اب اس بات کو مان رہے ہیں، جیسا کہ مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ لوگ اس
جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے. یہ اس کا ظہور ہے میری جان. جو میں نے دلائل دیے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے جب اصل عبارت بھجوا دی ہے بھوشیہ پرانا کی, تو اب مجھ پہ تو الزام نہیں دیں گے نہ. یا تو آپ ثابت کریں کہ یہ مرزا صاحب کے یا قرآن کے بعد لکھی گئی ہے. وہ تو 115 AD میں لکھی گئی ہے کتاب, اسلام سے بھی پہلے, اور اس میں یہی نام درج ہے. یا ثابت کریں کہ وہ 100 اس سے پہلے نہیں لکھی گئی تھی. جو میں نے دلائل دیے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے جب اصل عبارت بھجوا دی ہے بھوشیہ پرانا کی, تو اب مجھ پہ تو الزام نہیں دیں گے نہ. یا تو آپ ثابت کریں کہ یہ مرزا صاحب کے یا قرآن کے بعد لکھی گئی ہے. وہ تو 115 AD میں لکھی گئی ہے کتاب, اسلام سے بھی پہلے, اور اس میں یہی نام درج ہے. یا ثابت کریں کہ وہ 100 اس سے پہلے نہیں لکھی گئی تھی. آپ نے فرمایا جی بنی اسرائیل کی بھیڑیں جو ہیں ان کی تلاش انہوں نے کی, ان میں اپنا پیغام پہنچایا, اور اس کے بعد یہ بھی تاریخ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اور وہ تاریخیں جماعت احمدیہ کے کسی فرد نے نہیں لکھی, وہ تاریخیں حضرت مرزا صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. وہ آخری زمانے کا جو ہے وہ یوحنا کا خط باب 2 آیت نمبر 18, میں ابھی اس کی فوٹو لگا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں, خط یوحنا کا خط ہے, لکھا ہے اے لڑکو یہ اخیر وقت ہے, اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے, اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. تو محترم جب مخالف مسیح پیدا ہو گئے تھے تو ان کو مارنے کے لیے مسیح کو اسی وقت پھر آنا چاہیے تھا نا. اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اخیر وقت ہے. تو محترم آپ کی بائبل تو کہہ رہی ہے کہ اخیر وقت گزر گیا ہے. یہ جب یوحنا نے یہ خط لکھا تھا اس وقت اخیر وقت تھا. آپ کہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اخیر وقت ابھی نہیں آیا, جبکہ آپ کا جو خدا کا کلام ہے, جس کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اخیر وقت ہے. تو اب کہاں ہے آپ کا مسیح؟ الزام لگایا ہے کہ جی یہ احمدیوں نے کتابیں لکھوائی ہیں, لیکن اس کا کوئی ثبوت دینا چاہیے, ورنہ خدا سے ڈرنا چاہیے آپ کو کہ آپ اسی طرح کا ایک جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں جس طرح کہ پولوس نے جھوٹے دعوے کیے ہیں کہ وہ 12 کو دکھائی دیا اور وہ یعقوب کو دکھائی دیا, حالانکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یعقوب کو دکھائی دیا. تو میں نے صرف آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کے جن کو آپ روح القدس سے ہدایت یافتہ مانتے ہیں, جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ سے کیا بعید ہے کہ آپ نہ جھوٹ بولیں. اب تو آپ کے اردو ترجموں میں بھی جہاں یسوع لکھا ہے وہاں عیسیٰ لکھا ہوا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ نام نہیں بدلا کرتے؟ اردو ترجمے پڑھیں. ابھی جو امریکہ سے شائع ہوا ہے اردو ترجمہ, جیو کوئی ہے ایسوسی ایشن, اس نے شائع کیا ہے, اس میں ہر جگہ عیسیٰ ہی لکھا ہوا ہے یسوع کی بجائے. تو جب آپ کے علماء آپ کے خدا کے کلام میں لکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نام نہیں بدلا کرتے؟ اور میں نے بائبل سے وہ بھی مثال دے دی ہے جیمز کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کا میں ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ ہماری گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کریں. شکریہ. محترم میر لطیف صاحب السلام علیکم. میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مرزا غلام احمد صاحب کی بک ہے یہ مسیحی کشمیر میں یا کیا ہے مسیح ہندوستان میں, کیا اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے محترم کہ وہ عیسیٰ جی علیہ السلام کشمیر آئے؟ اور کیا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو خبر جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کی ہی ہے, عیسیٰ جی مسیح علیہ السلام کی؟ اور اگر یہ لکھا ہوا ہے تو اگر آپ اسکین اویلیبل کرا سکیں مرزا صاحب کی بک کا تو بہت مہربانی ہوگی سر. شکریہ. ہاں جی, میں نے ایک شیئر کیا ہے, ایک پیج جو ہے اذان عوام حصہ دوئم, اس کا پیج 403. اس میں مرزا صاحب جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں
کہ جو کچھ وہ بولتے ہیں وہ خدا کی طاقت سے بولتے ہیں. چلے میں یہ نہیں کہتا حالانکہ جو جملے لکھے ہیں اس میں بھی وہی ہے بات, کوئی خدائی کا دعویٰ والی بات ہے, لیکن اگر میں کہہ دوں کہ چلے خدائی کا دعویٰ نہیں بھی تو خدا کی طرف سے وہ بولتے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے شیئر کی ہے کہ ابھی میر لطیف صاحب نے کہا کہ جناب وہ پولس رسول جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ غلط بیانی کی انہوں نے اپنی اس میں, جبکہ انہوں نے بھی کوئی ثبوت نہیں دیا کہ وہ جھوٹ کہاں سے بولتے ہیں. انہوں نے بہت ساری کتاب وہ بات کی. اچھا چلے میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ اس بار بھی انہوں نے کہیں پر بھی مسیح ہندوستان کے حوالے سے بات نہیں کی. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ مسیح ہندوستان کی کتاب پر بات نہیں کرتے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح ہندوستان کی کتاب غلط بیانی ہے, جھوٹ ہے اور کچھ نہیں. آپ بھی آج بھی دیکھ لیں آپ تو یہ ادھر ادھر گھومتے رہے, لیکن مسیح ہندوستان کی کتاب جو ہے مرزا صاحب کی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ادھر ہی رہوں جیسے جیسے, کیونکہ اتنی لمبی گفتگو چلتی ہے تو آپ کا جو ایک آپ کی جو ایک یعنی ذہن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بکھر جاتی ہیں, کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں. تو عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے کہ جناب کو کسی کتاب میں عیسیٰ لکھا ہوا ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عیسیٰ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا, میں نے یہ کہا تھا کہ مسیح ابن مریم کی پیدائش کے دن تک عیسیٰ تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا کہ وہ لفظ عیسیٰ کہا جائے. مسیح کی پیدائش کے بعد اگر مسیح خود متعارف کرا رہے ہیں کسی کو تو وہ عیسیٰ کیوں کہیں گے؟ کیا ان کی زبان تھی عربی؟ عربی میں مسیح جو ہے اس کو عیسیٰ عربی میں کہا گیا. مسیح کی پیدائش کے بعد 600 سال بعد قرآن نے کہا مسیح کو عیسیٰ, اس سے پہلے تو نہیں کسی نے کہا. تو چلے ساری باتوں کو چھوڑ بھی نہیں, کیا مسیح ابن مریم اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے تھے؟ آپ نے بھوشیہ پرانا کی ایک وہ دی غلط ہے, اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلط ہیں, کیونکہ بھوشیہ پرانا میں ایسا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پر غلط بیانی سے کام لیا کہ جی وہ 101 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا بعد میں مسیح کے یہ بھوشیہ پرانا میں لکھا گیا. بھوشیہ پرانا یہ جو پراناز ہیں ان کو تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ کسی نے آ کے اپنا نام عیسیٰ ابن مریم متعارف کرایا ہو. سننے والے دوستوں سے میری درخواست ہے کہ ذرا گوگل پر چیک کریں کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے اسرائیل میں آ گئے ہیں. اگر تو سارے موجود ہیں, سارے دنیا سے یہودی آ گئے ہیں, اپنے سارے قبائل آ گئے ہیں, تب تو میں غلط, مجھے خود ہی غلط قرار دے دینا. گوگل پر چیک کریں, اور اگر وہ نہیں آئے ہیں, سارے قبائل ابھی تک اسرائیل میں نہیں آئے ہیں, تو پھر ان کو جماعت احمدیہ والوں کو غلط قرار دے دیجیے. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بائبل میں لکھا ہے کہ جی وہ سارے یہودی جو ابھی تک نہیں آئے ہیں. ابھی بھی گوگل پر چیک کریں تو جو یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں ان سے کہیں بڑی تعداد میں یہودی جو ہے وہ دنیا کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں. جرمنی میں, ہالینڈ میں, فرانس میں, یو کے میں, پتہ نہیں کہاں کہاں رہتے ہیں. ابھی تک یہودی اپنے ملک میں نہیں آئے, اور یہ پیشن گوئی اس وقت کی ہے جب تمام قبائل اپنی شناخت کے ساتھ اسرائیل میں آ جائیں گے, تب جا کر مسیح ابن مریم نے آنا ہے. میر لطیف صاحب نے متی کی انجیل کے ہم کچھ حوالے پڑھے. اب کچھ حوالے جو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. 24 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور فوراً ان دونوں کی مصیبت کے دن سورج تاریک ہو جائے گا, چاند اپنی روشنی نہ دے گا, ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی, اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا, اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی. ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حالات ہو گئے؟ سورج تاریک ہو گیا, چاند نے اپنی روشنی دینا بند کر دی, ستارے آسمان سے گرنا شروع ہو گئے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ مسیح ابن مریم نہیں ہے. ہاں, وہ جو انہوں نے 22 اور 23 اسی متی کے 24 باب کی 22-23 آیت میں لکھا کہ جھوٹے نبی, جھوٹے مسیح آئیں گے, وہ ضرور آ رہے ہیں. ان میں مرزا صاحب بھی شامل ہیں. مرزا صاحب کی کتاب کے حوالے سے میر لطیف صاحب جو ہیں وہ نئی بات کرتے ہیں. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں
جو باتیں کی ہیں ان میں جو ابواب میں جو تقسیم کیا ہے ان کو کہ جی پہلے بائبل کے حوالے سے، اس کے بعد قرآن کے حوالے سے، اس کے بعد انہوں نے قرآن کے اوپر بھی بات نہیں کی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے مسیح ابن مریم کے آسمان پر جانے کے حوالے سے. چلیں کوئی بات نہیں کی، میں نے کر دی تھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو مسیح ابن مریم ہے وہ جب صلیب دینے لگے تو ان کو آسمان پر اٹھا لیا. تو اگر میں کمپیئر کروں جماعت احمدیہ کے اور مسلمان دوستوں کے بیانات کو ان کی کتابوں کے حوالے سے، تو مجھے قرآن کے اندر جو لکھا ہوا، جو جس کا ترجمہ دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، تو وہ زیادہ طاقتور لگتا ہے کہ خدا اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اپنے نبی کو ان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیا. لیکن اگر قادیانیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو قادیانیوں کے حوالے سے تو مجھے خدا معاف کرے جو میں کہنے لگا، مجھے اللہ تعالیٰ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی کو پہلے تو دبا کے ان کے حوالے کیا، انہوں نے کٹ چڑھائی، انہوں نے مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کے منہ پر تھوکا، کوٹا پیٹا، کیل ٹھوک دیے. اس کے بعد مرزا صاحب کہہ رہے ہیں چونکہ وہ خدا کے پیارے نبی تھے اس لیے ان کو جان سے نہیں مار سکے. اور ارے اس حالت میں تو بھائی خدا نہ کرے کسی عام انسان کے ساتھ بھی ہو رہا ہو تو وہ جینے کی نہیں مرنے کی خواہش کرتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوں اور کسی کے پسلی پہ بھالا مارا ہو، اس پر لوگ ٹھوکر، تو وہ تو اس وقت دعا کر رہا تھا کہ خدایا مجھے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے. تو یہ کیسے عجیب حالات ہے جو میری سمجھ سے باہر ہیں. محترم یہ دیکھیں آپ کا ترجمہ ہے عیسیٰ مسیح کا نسب نامہ، عیسیٰ مسیح بن داؤد کا ابراہیم کا، تو نام بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ سر میں نے دیکھ لیا سر، میں نے جواب بھی دے دیا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم کے زمانے میں نہیں، بعد میں جب عیسیٰ قرآن میں کیا مسلمان دوستوں نے ان کو عیسیٰ پکارنا شروع کیا تو اس کے بعد اگر کوئی عیسیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ لاجیکل بات ہے. لیکن اس سے پہلے جو بات ہے وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے. آپ نے کہا بہت پرانا میں مسیح ابن مریم اپنے آپ کو عیسیٰ کے نام سے متعارف کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کوئی عقل مند آدمی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ اگر میرا نام عیسیٰ نہیں ہے تو میں عیسیٰ کیوں بولوں اپنے آپ کو. وہ کیوں نہیں انہوں نے بولا کہ میں مسیح ہوں، مسیح ابن مریم ہوں؟ اپنا تعارف وہ کہیں اور جا کے کرا رہے ہیں. یہ ساری باتیں غلط ہیں. پھر ایک جگہ پر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ایک سکہ تھا، ایک بادشاہ نے وہ سکہ جو ہے وہ ان پر اس کی تصویر، عیسیٰ کی تصویر بنا کے لکھا ہوا تھا عیسیٰ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ ہیں، یہ غلط ہیں. محترم غالباً اس کتاب کے لکھنے کے بعد یہ تحقیق ہوئی ہے، وہ میں تفصیل نہ پڑھ کے ہی بتا سکتا ہوں آپ کو، لیکن ان کی کتاب جو راز حقیقت ہے اس میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کشمیر کے آنے کا. اس کتاب کا اصل موضوع یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے. اس کتاب کا یہ موضوع نہیں تھا کہ فوت ہونے کے بعد وہ کہاں گئے اور کہاں فوت ہوئے، لیکن جو ان کی کتاب راز حقیقت ہے اس میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. میر لطیف صاحب اتنی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آپ پھنس رہے ہو. میں نے جو ابھی بھی میسج کیا ہے کہ یہ میں جو سوال کر رہا ہوں وہ مسیح ابن مریم کے زمانے میں آپ کے دعوے کے بقول کہ بھوشیہ پرانا میں مسیح ابن مریم اپنا بتا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں کہ جی میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں نے وہ بات کی ہے. قرآن کے بعد اب اگر کوئی عیسیٰ بولتا ہے، پکارتا ہے تو وہ بات لاجیکل ہے، لیکن قرآن سے پہلے عیسیٰ مسیح ابن مریم کسی کو عیسیٰ کہیں یہ بات لاجیکل نہیں ہے، یہ بات ہے. اور آپ نے پروگرام یہ ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ جی جب میں بات کروں گا تو آپ کو موقع دیا، آپ نے اپنی بات ختم کر لی. اب اگر آپ بیچ میں مجھے انٹرپٹ کرتے جائیں گے تو میری جو میری ایک سوچ ہے جسے لے کے میں چل رہا ہوں وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تھینک یو. محترم واٹسن گل صاحب، محترم میر لطیف صاحب، گفتگو کا جو امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ تو ہو چکا ہے. میں اپنا کنکلوژن پہنچنے پہ پہلے میں اناؤنس کروں یا نہ کروں، اناؤنس کروں گا اگر ممبرس چاہیں گے، یعنی کہ دونوں ڈیبیٹرز. واٹسن گل صاحب نے ساری کتابوں کے حوالوں کو جو بھی میر لطیف صاحب نے کہے
ان کو ایک سیکنڈ میں یا ایک پل میں نظر انداز کر کے یہ کہا کہ احمدیز جماعت بہت امیر اور رچ جماعت ہے. اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے، یہ تو سب لوگ کہتے ہیں. بٹ کیا ایک سنگل پروف محترم واٹسن گل صاحب دے پائیں گے اس ریگارڈنگ کہ وہ سب کتابیں، وہ سب حوالہ جات جو بھی کچھ ہیں احمدیز جماعت نے پیسے خرچ کر کے لکھوائے ہیں؟ اور اگر ایک بھی ثبوت اس طرح کا موجود ہو تو میرے پاس احمدیز ممبرز کے اس وقت فون موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر واٹسن گل صاحب ایک بھی ثبوت دے دیں گے تو وہ احمدیت کو ترک کر دیں گے، یعنی کہ احمدیت کو چھوڑ دیں گے. تو واٹسن گل صاحب سے فائنل نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس بات کی دلیل میں ایک بھی ثبوت دے سکتے ہیں کہ احمدی لوگوں نے پیسے خرچ کر کے کتابیں لکھوائی ہیں؟ بتائیں. شکریہ. بھائی واٹسن گل صاحب، اگر وہ غلط بیانی نہیں تو آپ اس کا سچا ہونا ثابت کر دیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یعقوب پر ظاہر ہوئے، انہوں نے لکھا ہے 500 لوگوں پر یکدم ظاہر ہوئے، انہوں نے لکھا ہے 12 حواریوں پر ظاہر ہوئے، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یسوع جو مسیح ہے وہ کتاب مقدس کے بعد مرا اور 3 دن کے بعد کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ثابت کر دیں کہاں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ وہ 3 دن مرے گا اور پھر زندہ ہو جائے گا. تو میں معافی بھی مانگوں گا آپ سے اور شرمندہ بھی ہوں گا اس بات پر کہ میں نے یہ غلط الزام لگایا. لیکن اگر آپ یہ چیزیں ثابت نہ کر سکیں تو پھر آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ پولوس جھوٹ بولتا تھا. وہ تو خود اقرار کرتا ہے رومیوں میں کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کا جلال زیادہ ظاہر ہوتا ہے تو پھر مجھ پر الزام کیوں دیتے ہو؟ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولے گا جو خود بندہ اقرار کر رہا ہے؟ میری درخواست ہے کہ اگر آپ میسج نہ کریں میرے اس کے درمیان میں تو وہ مجھے پھر میرا سیکرٹ ٹوٹ جاتا ہے. مسیح ابن مریم صلیب پر فوت ہوئے، 3 دن وہ برزخ میں اترے اور ان لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے تھے وہ پیغام سنایا کہ وہ کیوں دنیا میں آئے ہیں، ان کے آنے کی، ان کی آمد کی وجہ. چلیں یہ پھر میں یہ باتیں کروں گا. تو چونکہ میں یہ باتیں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ آپ کو موقع نہ مل جائے ڈی ٹریک ہونے کا. میرا جو مقصد ہے وہ مسیح ہندوستان میں جو کتاب ہے اس پر رہنا ہے. مسیح ہندوستان میں جو کتاب ہے آج اور اب کے لوگ، آپ جو احمدی دوست ہیں وہ اب مسیح ہندوستان کی جو دلائل ہیں ان کو خود کمزور جانتے ہو، کیونکہ آج بھی آپ نے ان کے دلائل نہیں دیے ان کی کتاب کے، آپ نے اپنے نئے دلائل لگا لیے اور جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا یہ کتابیں چھپتی جائیں گی. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کیونکہ مسیح ابن مریم نے متی 4 باب 24 باب میں یہ کہا ہے کہ میرے نام سے جھوٹے نبی آئیں گے. تو وہ لوگ آتے ہیں جیسے مرزا صاحب آئے ہیں، اس طرح بہت سارے نبی آئے ہیں اور وہ کرتے ہیں. آج بھی ان کے نام سے فلمیں بنتی ہیں لوگ ان کے. اب میں آپ کو بتاؤں، اب جوتوں پر مسیح ابن مریم کی تصویریں نظر آتی ہیں. خدا معاف کرے مجھے کل کسی نے تصویر بھیجی انڈر ویئر کے اوپر ان کی تصویر. تو لوگ تو یہ کرتے ہیں، ہم کسی کا گربان نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ کمانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، اس پروپوگیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. جان براؤن نے ایک فلم بنائی ڈاونسی کوڈ، وہ ایک بہت پاپولر فلم بنی، اس میں مسیح کے بچے دکھا رہے ہیں، وہ دکھا. اب اسی طرح مرزا صاحب کی جو صورتحال تھی وہ اس پر میں ابھی اس لیے نہیں بات کر رہا کہ آپ کو موقع نہ مل جائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا صاحب نے یہ سارا کچھ کیوں کیا. اس پر ڈیبیٹ کریں. میں بتاؤں گا کہ مرزا صاحب جو تھے وہ اصل میں ان کا مقصد کیا تھا، لیکن میں ابھی بات نہیں کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ ڈی ٹریک ہو جائیں. محترم آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ میں نے ثبوت نہیں دیا؟ میں ابھی آپ کو ثبوت دیتا ہوں. 2 جھوٹ انہوں نے بولے ہیں، ایک تو خود اقرار کیا ہے، اس کے علاوہ 2 جھوٹ انہوں نے بولے ہیں. میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں جی میں نے ثبوت نہیں دیا. ویسے میں نے عبارت تو پڑھ دی ہے لیکن میں اب سکین بھی لگا دیتا ہوں. کرنتھیوں کا خط ہے، پہلا خط باب 15 ہے، آیت نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ پیش گوئی مجھے بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے، ورنہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 کو دکھائی دیا. پھر لکھا ہے پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا.
بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 500 سے زیادہ بھائیوں کو دکھائی دیا؟ آگے لکھا ہے اور پھر یعقوب کو دکھائی دیا. بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے یعقوب کو دکھائی دیا؟ دوسرا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم واٹسن گل صاحب کا جو کہ مسیحی ممبر ہیں اور محترم میر لطیف صاحب جو کہ احمدی مسلم ممبر ہیں، ان کے درمیان میں آج پھر یہ بات سیٹلڈ تھی کہ مسیحی ہندوستان میں، اور سب میرے ڈیئر ممبرس نے دیکھا، عوام نے دیکھا، خواص نے دیکھا کہ اگر یہ لگ بھگ جتنے کی بھی 1.5 گھنٹے سے تھوڑی اوپر کی گفتگو مان لیجیے 1.5 گھنٹے کی، اس میں اگر سب سے کم کسی چیز کا ڈسکشن ہوا ہے یا سب سے کم کسی چیز کا نام لیا گیا ہے تو وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بک مسیح ہندوستان میں ہے. محترم میر لطیف صاحب نے بہت زیادہ حوالہ جات پیش کیے اور کافی پتہ نہیں کس کس کے حوالے ہیں، وہ ریکارڈ میں موجود ہیں. تو بہرحال کیونکہ ان سب چیزوں کے لیے محترم واٹسن گل صاحب کا اپنی بات، اس کا مطلب وہ نظر گڑائے بیٹھے تھے صرف مرزا جی کی بک پہ، تو واٹسن گل صاحب نے ایک لائن میں سب کو یہ کہہ دیا کہ احمدی جماعت کے پاس پیسے بہت ہے اور انہوں نے پیسہ خرچ کر کے یہ معاملات کروا لیے، یہ بدلوا لیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ثبوت دے نہیں پائیں گے. اور یہ بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ثبوت تو دیا نہیں جا سکتا ان چیزوں کا، تو بہرحال یہ ٹاپکس انشاءاللہ چلنے چاہیے، بٹ ایک ٹاپک ایک ٹائم میں رکھا جانا چاہیے، اور 2-3 سیشن کی گفتگو ہونے کے بعد صرف اس بات کو بیس بنا کر کے مرزا صاحب کی بک پہ ڈسکشن کرنا ہے. میرے خیال سے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا ہے، اور جتنے زیادہ ٹاپکس اس میں آ رہے ہیں انہیں سب کو ایک ایک ٹاپک لیا جائے، بٹ مرزا صاحب کی بک پہ بات نہ کی جائے اور الگ الگ ٹاپک لے کے بات چیت کریں. میری اپنی خواہش یہ ہے محترم میر لطیف صاحب سے، محترم واٹسن گل صاحب سے، کہ ایک کفارہ کے ریگارڈنگ بات چیت سنی جاتی ہے کہ سب لوگوں کا کفارہ لے کے مسیحی علیہ السلام صلیب پر چلے گئے یا جو بھی کچھ معاملات ہیں، تو اگر اس ریگارڈنگ دونوں ڈیبیٹرز تیار ہوں گے اور مجھے ٹائم دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. بہرحال آج کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ.